मेरा नाम शाहरुख है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेस वुमेन, लीड स्मार्टेक एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। स्मार्टेक इज़ अ फर्म बेस्ड इन इस्लामाबाद। हमारा बिजनेस सर्विसेज और प्रोडक्ट सप्लाईज में आता है। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं थी बिजनेस चलाने की, स्पेशली जितनी नॉन ट्रेडिशनल फील्ड में मैंने काम स्टार्ट किया, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आईटी सॉल्यूशन सर्विसेज है, प्रोडक्ट सप्लाईज है फॉर टेलीकॉम सेक्टर, जिसमें पहले ख़वातीन ने कभी काम नहीं किया था और हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर इसको एक्सेप्ट भी नहीं करता था कि बीइंग अ फीमेल मैं टेक्निकल इक्विपमेंट सप्लाईज के अंदर डील कर रही हूँ। और मैंने सारी पाकिस्तान की थ्रू आउट जितने भी बिग ऑपरेटर्स थे हमारे टेलीकॉम के, उनके साथ टेस्टिंग इक्विपमेंट सप्लाईज दी हैं। इसके अलावा मैंने लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स को। और विद द पैसेज ऑफ टाइम मल्टीनेशनल फर्म्स ने मेरी परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज किया और मैं अभी वर्ल्ड बैंक के साथ, यूएन के साथ और बहुत से मल्टीनेशनल फर्म्स के साथ काम कर रही हूँ, जिनको हम डिज़ाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, हम वेब डिज़ाइनिंग की सॉल्यूशंस देते हैं, हम टेलीकॉम सॉल्यूशंस देते हैं, आईटी के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं और वुमेन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में हैं, प्रोफेशनल कैरियर में हैं, इन स्टार्टअप ऑफ देयर कैरियर, उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम भी अरेंज करते हैं, स्पेशली फॉर द वुमेन कमिंग फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, ताकि उनको ये इंकरेजमेंट मिल सके कि फियर ऑफ लूजिंग से निकल कर उनको काम स्टार्ट करना है। क्योंकि जब तक वो इस फियर से बाहर नहीं आएंगी, वो किसी सक्सेसफुल ट्रैक पे नहीं जा सकते। हमें किसी और की हेल्प और सपोर्ट के लिए वेट किए बगैर अपने काम के ऊपर फोकस करना है। एक डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, एक पैशन चाहिए होता है, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ को बेस बना के कि हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती है, जो कि वुमेन के पास पाकिस्तान में नहीं होती, और आई एम श्योर अदर वर्ल्ड अदर कंट्रीज आल्सो इन द वर्ल्ड हैव दिस सेम इशू। मैंने अपनी एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर से स्टार्ट की और वहीं मेरी बेसिक सारी एजुकेशन हुई। और मेरे फादर जो हैं वेरी मच पर्टिकुलर थे किसी भी प्रोफेशनल डिग्री के, जो कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ऐसी डिग्री को ही रिकग्नाइज़ किया जाता था हमारी फैमिली में। और इसी तरह से मेरे बहन भाई सभी इन्हीं प्रोफेशन में थे। लेकिन मैं शुरू से, मेरा बहुत ऑब्जेक्टिव था और पैशन था कि मैं कोई अपना काम करूं, अपना बिजनेस करूं, और वही मेरी डिटर्मिनेशन थी, जिसकी वजह से मैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखती रहती थी। मेरी ब्रॉटअप जो है थ्रू आउट मेरे भाइयों के साथ हुई, क्योंकि आई वॉज द यंगेस्ट वन इन द फैमिली और सब बड़े बहन भाई, बड़ी बहनें शादी करके चली गई थी, तो मुझे मेरे भाई उनके साथ मेरा ज़्यादा ब्रॉटअप हुआ, जिसकी वजह से शायद मैं समझती हूँ मुझे बहुत एडवांटेज हुआ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपोजर हुआ जो मेल डोमिनेटेड फील्ड्स होती हैं और जो मेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती हैं सोसाइटी में, मुझे उसका भी एक्सपोजर मिला। मुझे हमेशा से ये क्यूरियोसिटी और हमेशा से ये होता था कि यही चीज़ें या यही काम बीइंग ए वुमेन हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमेशा मेरे माइंड में रही। इसीलिए जब मैंने अपनी प्रोफेशनल कैरियर में आई, मैंने प्राइवेट सेक्टर जॉब को चूज़ किया। लेकिन जब मैंने प्राइवेट सेक्टर जॉब में आई तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज़ कि वुमेन के लिए कैरियर ग्रोथ बहुत डिफ़िकल्ट थी। एक सर्टेन लेवल्स के बाद हमारे यहाँ वुमेन की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, और वुमेन चूँकि ज़्यादा ख़वातीन, हम लोग ज़्यादा डेडिकेटेडली काम कर रहे होते हैं, अपने काम पे फोकस होते हैं, तो जो बहुत बाकी सराउंडिंग की, अराउंड की बहुत सी जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर चल रही होती हैं चीज़ें, जिसकी वजह से आपका कैरियर ग्रोथ हो रही होती है, वो शायद हम उस पर इतना फोकस नहीं होते। आई रियलाइज़ कि मेरी जो जॉब कैरियर था वो एक ख़ास स्टेज पे आके बड़ा स्टैटिक हो गया था, और मुझे वो अपना टैलेंट यूज़ करने का मौका नहीं मिल रहा था जो मैं समझती थी कि मेरे अंदर है। हाँ, मेरे पास काम शुरू करने के लिए कोई प्रोफेशनली कोई बैकग्राउंड या मेरी एजुकेशन नहीं थी बिज़नेस की, लेकिन मुझे हमेशा से क्यूरियोसिटी ज़रूर थी और शौक़ था कि मैं अपना काम करूँ। तो मेरे फ्रेंड्स और लोग जब बाकी कंपनीज़ में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते थे, मैं उठती बैठती थी, तो आई रियलाइज़ कि बहुत से ऐसे आइटम्स प्रोक्योरमेंट्स के या चीज़ों के हैं जो मैं भी लेकर आ सकती हूँ, इंपोर्ट कर सकती हूँ, सप्लाई कर सकती हूँ, तो मैं इस काम में क्यों ना जाऊँ, मैं क्यों ना अपनी टीम बिल्ड करूँ। और मुझे लगा कि मुझे अपना टैलेंट वहाँ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने कैरियर में ग्रोथ नहीं मिल रही थी
کارپوریٹ سیکٹر سے. بہت زیادہ جینڈر بائسنس ہے ہمارے ہاں اس کیریئر میں, کسی بھی فیلڈ میں, جس کی وجہ سے ہم سفر کرتے ہیں بینگ اے وومن. تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے بہت زیرو فائنینشیل سپورٹ کے ساتھ, نو فیملی فائنینشیل سپورٹ, انفیکٹ فیملی کی طرف سے ہمیشہ ڈسکریج ہی ہوا. دوستوں کے ساتھ بھی ہمیشہ یہ ہوتا تھا, جب میں کام یا پروجیکٹ کی بات کرتی تھی, وہ کہتے ہیں کیسے کرو گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا پیسہ چاہیے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مجھے ہمیشہ جب بھی کسی نے نہیں کیا کسی چیز کے لیے, اتنی زیادہ میرے اندر وہ کیوریوسٹی اور وہ ڈٹرمنیشن آئی کہ کیوں میں کروں گی, ضرور کر کے دکھاؤں. اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں آئی کیپٹ آن موونگ اور اپرچونیٹیز کو دیکھتی رہی. اور پھر میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا. سب سے پہلے مجھے بتایا گیا, میں نے کہا ایک فرم رجسٹر کرواتی ہوں. میں نے فرم اپنی بنائی, پہلے بالکل بیسک فرم بنائی جس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کو چلانے کے لیے, بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کرنے کے لیے آپ کو پراپر رجسٹریشن چاہیے ہوتی ہے, آپ ٹیکس کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں. کیونکہ جہاں کسی اچھی فرم میں جاتی تھی کام کرنے کے لیے, وہ سب سے پہلا سوال کرتے تھے کہ کیا آپ کی فرم رجسٹرڈ ہے, آپ یہ کام کر سکتی ہیں. پھر میں نے فرم رجسٹر کروائی, اس کی لیگل فارمیلٹیز پوری کروائیں. اس کے بعد جب جانا شروع کیا اور وہ والے کام اور ایریاز میں کام کرنے کی کوشش کی جو کہ جہاں ویمن ہوتے ہی نہیں تھی کام کرتی. مجھے سب سے پہلے اس آرگنائزیشن میں ہمیشہ سے ایکسیپٹ نہیں کیا وہاں کے لوگوں نے اس چیز پہ کہ آپ یہ پروجیکٹ یا آپ یہ والی پروڈکٹ کیسے سپلائی کر سکتے. میں نے کام اپنا سٹارٹ کیا ٹیلی کام سیکٹر کے ساتھ ان ایئر 2006-7 میں, جب ٹیلی کام سیکٹر کی ایکسپینشن ہو رہی تھی ہمارے پاکستان میں. تو مجھے لگا کہ جو بہت سے ٹیلی کام کے جو ٹیسٹنگ اکوپمنٹ ہے جو یہاں پر امپورٹ کیے جاتے ہیں اور پھر سپلائی کیے جاتے ہیں, تو میں کیوں نہیں ایسی چیزوں کو امپورٹ کر سکتی. میں نے خود سے جا کر ایکسپلور کیا, میں آن لائن جا کے ایکسپلور کیا کہ ایسی پروڈکٹ کہاں سے ملتی ہیں, ان کے بارے میں پڑھا دوستوں کے ساتھ. ہاں, میں نے اس کو ڈسکس کیا اینڈ دین آئی پارٹیسپیٹیڈ ان ٹینڈرنگ اینڈ کوٹیشنز کہ مجھے بھی پروڈکٹ کو ملے. اور میرا ہمیشہ سب سے یہی ہوتا تھا کہ آپ ہمیں موقع دیں, ہاں ایکولی اپرچونٹی دیں. ہاں, اگر میں کمپیٹ کرتی ہوں اور میری پروڈکٹ میچ کرتی ہے, دین یو گو اہیڈ وتھ مائی بزنس. اسمارٹ ٹیک کو میں نے رجسٹر کروایا ان اراؤنڈ 2007, کیونکہ یہ فارمیلٹیز پتہ چلی کہ بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے مجھے رجسٹر کروانا ہوگا, اکاؤنٹ ٹیکس سے رجسٹرڈ ہوگا, پھر اس کی ٹیکس ریٹرن سبمٹ ہوں گی. اس کے لیے ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک کنسلٹنسی فارم رکھنی پڑتی ہے جو آپ کی ٹیکس کی ریٹرن کو دیکھیں. تو ان ساری چیزوں کا فیئر بہت زیادہ ڈالا گیا سب نے مجھے کہ تم کس مشکل میں جا رہی ہو, یہ بڑے مشکل مرحلے ہوتے ہیں, ٹیکس والے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. لیکن یہ تھا کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کام کرنے کا, اگر میں نے واقعی میں اپنی فرم کو کسی پروفیشنل لیول پہ لے کے جانا تھا. تو مجھے لگا کہ نہیں, میں کر لیتی ہوں, جو بھی ہوگا آگے دیکھ لیں گے اس کو. تو وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا, اور شروع میں نے ٹیلی کام سیکٹر کے اندر 2007 سے لے کے 2010-11 تک بہت بومنگ ٹائم تھا ہماری انڈسٹری کا, ٹیلی کام کا. مجھے اس کی پروڈکٹ سپلائیز کے لیے کافی چانس ملا کہ میں اس میں پارٹیسپیٹ کروں, اور وہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا. اس کے ساتھ ساتھ کرتے چلتے ہوئے میں نے اپنے ساتھ ٹیم بلڈ اپ کی. ہاں, میرے پاس بگ ہرڈل واز فائنینشیل, کیونکہ جتنے بھی آرڈر پلیسمنٹ میں آتے تھے, ہماری جو بھی ورک آرڈر ہمیں ایشو ہوتے تھے, تو اس کے لیے ہمیں پہلے پیسے چاہیے ہوتے تھے. اب پیسوں کے لیے بارے میں مجھے اندازہ تھا کہ وہ نہ فیملی سے ملیں گے اور نہ بینکوں سے لون مل سکتا ہے, کیونکہ بینک سے لون لینے کے لیے جس طرح کی فارمیلٹی ریکوائر ہے وہی تو ہمارے پاس بینگ اے وومن ہوتی نہیں, کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی ایسٹ آپ اس کے ساتھ رکھوائیں ایز اے کولیٹرل, یا کوئی آپ کی ایسی آپ مورگیج کروا سکیں کوئی اپنا ایسٹ. ایسی تو کوئی چیز تھی نہیں. لیکن یہ کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہیلپ لی, اور میں نے ان سے پیسے بورو کیے ان ٹرمز آف کہ ان کو شیئرنگ پروفٹ میں دوں. لیکن میں نے پیسے بھی اس وقت بورو کیے جب مجھے میرا ورک آرڈر ملتا تھا. جو مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی جب مجھے ٹیلی کام سے 4 ملین کا پروڈکٹ کی سپلائیز کا آرڈر ملا. وہ 4 ملین میرے لیے ارینج کرنا واز ڈیفیکلٹ تھنگ, کیونکہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا. تو میرے پاس میری ایک گاڑی تھی جو میرا ایک ایسٹ تھا, ہونڈا گاڑی تھی, جس کو میں نے سیل آؤٹ کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ میرا پروجیکٹ مجھے کنفرم ہو گیا, مجھے مل گیا ہے, مجھے یہ پروڈکٹ سپلائی کرنی ہے. میں نے آئی سولڈ مائی کار. میرے پاس کچھ جویلری وغیرہ تھی, میں نے وہ بھی سیل کر دی. اور اس کے بعد میں نے اپنے بہت قریبی دوستوں سے کہا کہ یہ میرے پاس کام ہے, دیکھو یہ اپرچونٹی ہے,
آپ جتنے پیسے اس میں ڈالیں گے آپ کو میں پروفٹ شیئرنگ میں اس کا شیئرنگ دوں گی. اس طرح سے میں نے اپنی فائنینسنگ ارینج کرائی، اپنا بلڈ اپ کیا فائنینسز، اور آئٹم امپورٹ کیے، امپورٹ کر کے میں نے سپلائی کی. اور جب مجھے پیمنٹس ملی اور میں نے دوستوں کو ان کا شیئر دیا تو ان کا ٹرسٹ بھی میرے اوپر ڈیولپ ہوا، اور مجھے ایک سمجھ آئی کہ میں نے فائنینشلی کس طرح سے مینیج کرنا ہے. اور اس سارے جرنی میں نے اپنی فیملی کو کہیں انوالو نہیں کیا، کیونکہ جہاں کہیں بھی میں نے یہ مینشن کیا تو جہاں بھی پیسوں کی بات آتی تھی تو سب سے پہلے ہوتا تھا کہ نہیں کیسے کرو گی، پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ سارے ڈوب جائیں گے، تم یہ کر ہی نہیں سکتی ہو، یہ کام ہی نہیں ہے لڑکیوں کے کرنے والا. لیکن میں آئی کیپٹ آن موونگ آن، کیونکہ میرا اس پہ اسٹرانگ بلیف تھا کہ مجھے یہ بات کوئی نہ کہے کہ یہ کام خواتین کر سکتی ہیں اور یہ کام صرف میل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیز تھی جو شروع سے میرے مائنڈ میں تھی اور اس کے بارے میں بڑی پرٹیکولر تھی. اور حالانکہ ہمیشہ میں نے اس چیز کو رادر چیلنجنگ لیا ہے، جہاں مجھے روکا گیا اس بات سے کہ یعنی آپ نے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مردوں کی چیز ہے اور یہ عورتوں کی چیز ہے. اس طرح سے میں کیپیسٹی میں چلتے ہوئے سفر چلتا رہا میرا، اور مجھے 1 سے 2، 2 سے 3 ڈفرینٹ ملٹی کارپوریٹ سیکٹر کی ملٹی نیشنل فرمز کے ساتھ کام ملتا رہا، جس میں نیمنگ اریکسن تھا، ٹیلینور تھا، وارد تھا، ہمارا وتین تھا جو نئی کیبل سیلنگ کٹس کے اندر آئے تھے، میں نے کیبل سیلنگ کٹس منگوائیں. ایسی چیزیں سب پرووائڈ کیں ٹیلی کام سیکٹر میں، تو ان کا ٹرسٹ میرے اوپر بلڈ ہوا. سلولی انگریزی چلتے ہوئے جب میں 2010-11 کا ٹائم تھا تو آئی گاٹ این امیزنگ اپرچونٹی آف اسکالرشپ پروگرام، جو کہ ویب پورٹل پہ آیا تھا. یو ایس ایمبیسی کا پروگرام تھا فار ویمن انٹرپرینور ٹریننگ پروگرام. تو میں نے بالکل بہت جنرلی اس کو اپلائی کیا، اور مجھے امید نہیں تھی کہ میرا اس میں کہیں سلیکشن ہوگی. میرا ہمیشہ سے خیال تھا کہ یہ بڑے ریفرنس سے چیزیں ہوتی ہیں، تو میرا تو کوئی ایسا سیٹ اپ بھی نہیں ہے، اسمال سا سیٹ اپ ہے. لیکن آئی گاٹ لکی، آئی گاٹ دیٹ اپرچونٹی اس 2011 میں، جب پاکستان سے گولڈمین سیکس 10,000 وومن کا پروگرام تھا، پروجیکٹ آرٹیمس فار وومن انٹرپرینورس ٹریننگ پروگرام، جو کہ تھنڈربرڈ اسکول آف گلوبل مینجمنٹ ایریزونا میں ہوا. اس کے لیے میری سلیکشن ہوئی، اور جب ہم اس پروگرام پہ گئے تو پاکستان سے اور بہت سی ویمن تھی جو سلیکٹ ہوئیں، اور وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا، اس سے جانے تک نہیں اندازہ تھا کہ یہ کس طرح کی اپرچونٹی ہے. لیکن وہاں جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ ایک امیزنگ انبلیویبل ایکسپیرینس تھا میرے لیے. آئی کوڈ نیور تھنک آف گوئنگ ٹو دس اپرچونٹی، ریچنگ ٹو دس ہائٹ، کیونکہ میری بیک گراؤنڈ بالکل تھرو آؤٹ گورنمنٹ اسکول سے پڑھنے کی رہی ہے، ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے. تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس طرح کے کبھی پریسٹیجر پروگرام پہ میرا بھی چانس ملے گا. لیکن اس پروگرام سے میری انٹائرلی جرنی لائف کی چینج ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جتنا بھی بزنس چلا رہے تھے ہم، وہ ایک نان پروفیشنل وے میں چل رہا تھا. بس یہ پتا تھا کہ آرڈر آ رہا ہے، پیسے دے رہے ہیں، چیزیں جا رہی ہیں. اس کو فائنینشلی کیسے مینیج کرنا ہے، ہیومن ریسورس کی مینجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے، کسی بزنس کو چلانے کے لیے اس کی مارکیٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کے بزنس پلاننگ کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزوں سے، بکش چیزوں سے بالکل بھی اویئرنیس نہیں تھی. تو اس پروجیکٹ آرٹیمس پروگرام کے اندر ایٹ تھنڈربرڈ ہمیں بڑی ایکسپیرینس فیکلٹی نے ٹریننگ دی، جس میں نہ صرف تھیوریٹیکل ایکسپیرینس تھا بلکہ لرننگ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیٹ ورکنگ کرائی گئی، جو کہ بہت تھرو آؤٹ دی کنٹری بڑے اچھے انویسٹر تھے جن کے ساتھ ہمیں نیٹ ورکنگ کرائی گئی. اس کے علاوہ ہمیں ایکسپوئر دیا گیا کہ آپ نے کیسے اپنی مارکیٹنگ سکلز کو امپروو کرنا ہے، اپنے آپ کو آپ نے کیسے پچ کرنا ہے، اپنے بزنس کو کیسے پچ کرنا ہے، آپ نے بزنس اسٹریٹجی کیسے بنانی ہے، آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، آپ کی کیش ان اینڈ کیش آؤٹ کی سارا بزنس کے اندر مینیج کیسے ہوتا ہے. یہ سارا نالج ہمیں وہاں پر پڑھایا گیا، ایکسپیرینس ہوا. اور سب سے زیادہ جو چیز امپورٹنٹ تھی، جو ہمارا سیلف کانفیڈنس بوسٹ ملا وہاں پر، جو کہ بہت زیادہ لیکنگ تھا ہمارے اندر. کیونکہ ہمارے ہاں یوزلی خواتین کو ہمیشہ اس چیز سے نگیٹ کیا جاتا ہے، ڈپریس کیا جاتا ہے کہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. باہر کہیں جانا ہے، کسی ایسی جگہ پہ جانا ہے جو ایسے کام کرنے ہیں جہاں آپ کو جانا پڑتا ہے، اسپیشلی جس طرح کی فیلڈ میں میں تھی، مجھے مردوں کی طرح ایسے بازاروں میں جا کے خود پروڈکٹ کے بارے میں سرچ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ جب بھی میں نے کسی تھرڈ پارٹی پہ ریلائی کیا تو مجھے صحیح انفارمیشن نہیں ملتی تھی، میری کاسٹ بہت زیادہ ہائی ہو جاتی تھی. تو میں نے اس کا سلوشن یہی کیا کہ میں خود چلی جاتی تھی ایسی مارکیٹس میں جہاں کہیں کوئی عورت ہوتی ہی نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ لاہور کی ایک بہت ہی مارکیٹ ہے جسے ہم وہ
براندت روڈ کہتے ہیں، جہاں پر خواتین کوئی نظر نہیں آتی ہیں، اور میں بس وہ اسکارف لپیٹ کر چلی جاتی تھی کہ تاکہ میں خود شاپس میں جا کر ڈھونڈتی تھی کہ مجھے یہ والی چیز چاہیے، اس کی پرائس کیا مل رہی ہے، اگر میں بلک میں اٹھاؤں گی تو مجھے کیا ملے گا، کیونکہ میری کوشش یہ تھی کہ میں خود سے ہر چیز کو کروں۔ تو وہاں پر جو میرا اسکالرشپ پروگرام میں ہمیں اس چیز پہ کانفیڈنس دیا گیا ہماری کیپیبلٹیز کے اوپر، کہ آپ لوگوں نے اپنے اوپر بلیو کرنا ہے، اپنی سیلف پہ بلیو کرنا ہے، اور آپ یو کین ڈو اینی تھنگ۔ 2011 میں یہ جو پروگرام تھا، جو کہ گولڈمین سیکس 10,000 وومن کا پروجیکٹ آرٹمس تھا، جس کے لیے ہم امریکہ میں ایریزونا اسٹیٹ میں گئے، اور تھنڈربرڈ اسکول آف گلوبل مینجمنٹ یونیورسٹی ایٹ ون آف دی ٹاپ آف یونیورسٹی، جس میں ہم گئے اس پروگرام کے لیے۔ یہ وہ پروگرام تھا کہ جس نے میری زندگی بالکل چینج کر دی، اس لیے کہ اس کے بعد جو اپرچونٹیز اس 1 مہینے کے پروگرام میں جتنا ایکسپیرینس، لرننگ اور نالج مجھے ملا، کہ جب میں واپس آئی پاکستان تو میں ایک بالکل ڈفرینٹ تھی۔ میرا جو سیلف کانفیڈنس لیول تھا وہ بہت زیادہ چینج ہو چکا تھا۔ اس پروگرام کے بعد مجھے جو اپرچونٹیز ملی اپنے اسمارٹ ٹیک کو گرو کرنے کے لیے، دیٹ از آلسو بیانڈ ایکسپیکٹیشن، کیونکہ اسی کے بعد مجھے 2013 میں میری کمپنی کی پروگریس کی بیس پہ، جو کہ اس وقت مجھے ایوارڈ دیا گیا پاکستان 100 میں، ون آف دی ٹاپ 100 کمپنیز آف پاکستان، جس میں کہ میری کمپنی جو ہے وہ نمبر 16 پر آئی تھی۔ اس سکسیس کی بیسس پہ مجھے آئی واز آنرڈ اینڈ واز کالڈ اپ فار کلنٹن گلوبل انیشیٹو پروگرام ایوارڈ ان 2013، جس میں مجھے گولڈمین سیکس 10,000 وومن نے ایز اے اسکالر آف گولڈمین سیکس میری ریکگنیشن کی، میرے بزنس کی ریکگنیشن کی۔ اور چونکہ میری بزنس کی ریکگنیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوئی، تو اس کے بعد سے مجھے پاکستان میں بھی باقاعدہ ریکگنائز کرنا شروع کیا میری سکسیس کو۔ اور اس کے علاوہ مجھے فارچون جو عربیہ 500 ہے، اس کے اندر بھی میری کمپنی کو ریکگنائز کیا گیا، مجھے ایوارڈ دیا گیا۔ مجھے وومن آف لورل کا ایوارڈ ملا لاہور چیمبر آف کامرس سے بھی، بینگ اے سکسیزفل وومن۔ اور مجھے یہ اپرچونیٹیز ملی کہ میں نے پاکستان میں ایز اے وومن انٹرپرینور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا آن ڈفرینٹ انٹرنیشنل فورم، جس میں ٹرکی استنبول میں شامل ہے، جس میں میں ڈھاکہ میں سارک کانفرنس میں نے پاکستانی وومن کو ریپرزینٹ کیا۔ نیپال میں نے جا کے پاکستانی وومن فورم پہ جا کے ایز اے انٹرپرینور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا۔ یہ ساری اپرچونیٹیز میرے لیے بہت زیادہ امیزنگ تھیں، میرے لیے ریکگنیشنز تھیں، اور اس ریکگنیشن نے میرے بزنس کو فردر گروتھ دی بہت زیادہ۔ اسی لیے میں ساری خواتین سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی ایفرٹ کرنا جاری رکھیں، فیئر سے نکلیں، کم آؤٹ آف دس کمفرٹ زون کہ آپ کو کوئی بنا کر بزنس سیٹ اپ کر کے دے گا، کوئی آپ کا فیملی کا پرسن یا کوئی اور سپورٹ ہوگی جو آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرے گی۔ جو بھی ایفرٹ ہے آپ نے خود کرنی ہے۔ اگر آپ ڈٹرمنٹ ہیں تو یو کین اچیو واٹ ایور یو وانٹ، یو کین اچیو یور ڈریمس۔ صرف فائنینشیل ہی بیریئر نہیں ہوتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے اپنے اندر سیلف بیریئرز بھی ہوتے ہیں، جہاں وہ ہر وقت یہ سوچتی ہیں اچھا ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ان بیریئرز کو آپ نے خود ختم کرنا ہے، اور آپ نے آؤٹ آف دی باکس جا کے ایفرٹ کرنی ہے۔ اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے اسکالرشپ پروگرام خواتین کے آ رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اتنا اویئرنیس نہیں تھی، لیکن اب یہ اویئرنیس سوشل میڈیا کے تھرو اور آن پورٹل اور نیٹ کے اوپر بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ یو کیپ ٹرائنگ یور سیلف، آپ یو نیور نو کہ کب آپ کو کہاں پہ کوئی ایسی اپرچونیٹی مل جائے جو آپ کے لیے لائف چینجنگ ہو۔ جب میں نے اسمارٹ ٹیک اسٹارٹ کی تھی تو میرا جو پہلا مجھے آرڈر ملا تھا وہ ہارڈلی 50,000 روپیز کا تھا۔ وہ میرے لیے اس وقت بھی بہت زیادہ میٹر کرتا تھا۔ یہ میں بات کر رہی ہوں اراؤنڈ 2007 کی، جس میں مجھے جوتے مینوفیکچرنگ کر کے ایک سیکیورٹی فرم کو پرووائڈ کرنے تھے۔ وہاں سے میری اس 50,000 سے جرنی سٹارٹ ہوئی، اور اسی سال میں نے چلتے چلتے 3 لاکھ کا دوسرا مجھے آرڈر ملا، اور میرے لیے میری ایکسائٹمنٹ لیول اس وقت بیانڈ ورڈ ہے۔ دیٹ از وہ مجھے اس سے بہت انکریجمنٹ ملی۔ اس کے بعد میری جرنی چلتے چلتے اور بائی 2010 تک مجھے جب 4 ملین پلس کے آرڈرس آنے شروع ہوئے تو میری کمپنی کی جو سکسیس گروتھ تھی وہ بڑھتی چلے گی۔ اور آئی مسٹ ٹیل ہیئر کہ بائی 2015
مجھے اتنا ہیوج پروجیکٹس ملنے شروع ہوئے جس میں مجھے 20 ملین سے سٹارٹ ہو کے 100 ملین تک کے کنسٹرکشنز کے پروجیکٹ تھے، جو کہ یو کے کی بہت بڑی ڈیفٹ فرم ہے جس کا پروجیکٹ آف کنسٹرکشن تھا پاکستان میں اسکولز کنسٹرکشنز کا. اس کے لیے میں نے بڈ کیا. ہاں، اس کو بڈ کرنے کے لیے جتنی فارمیلٹیز تھی مجھے پتہ چلا کہ مجھے اپنی فرم کو انجینئرنگ کونسل میں رجسٹر کروانا ہے، جس کے اوپر مجھے پیسے لگانے پڑ رہے تھے. میں نے کہا اوکے، اگر میں نے لے کے چلنا ہے تو میں ساری فارمیلٹیز پوری کروں. میں نے اسمارٹ ٹیک کو انجینئرنگ کونسل میں رجسٹر کروایا. مجھے انجینئرس کو آن بورڈ لینا پڑا. مجھے ڈیزائن کنسلٹنٹ کو اپنے ساتھ آن بورڈ لگا. تو میں نے اپنی ٹیم بلڈ اپ کی. جبکہ میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو آئی واز دا اونلی ون جو کہ چلا رہی تھی. آرڈرس بھی میں لیتی تھی، آرڈرس کی ڈیلیوری میں خود اپنی گاڑی میں جا کے کرتی تھی، صرف ایک رائڈر کے ساتھ. وہاں آ کے جب میں نے پروفیشنل لوگوں کو اپنے ساتھ آن بورڈ لیا تو اس سے میرا کانفیڈنس اور بھی بڑھا. اور مجھے جب اتنا ہیوج پروجیکٹ ملا جس میں اس پورے ڈیفٹ کے 500 ملین USD کے جو پروجیکٹ تھے، اس میں آئی واز دی اونلی ون ان پاکستان بینگ اے وومین کانٹریکٹر جس کو وہ پروجیکٹ ملے تھے. اور آئی مسٹ سے کہ وہاں سے میری جرنی بالکل چینج ہوگی، کیونکہ وہ میرے 20 ملین سے لے کے 100 ملینس تک کے جب پروجیکٹ چلے اس نے میری کمپنی کی گروتھ کو بہت زیادہ آگے پہنچایا. اور اس کے بعد پھر میں نے اور ڈیزائن کنسلٹنٹس ہائر کیے. اس کے بعد میں نے ورلڈ بینک کے ساتھ کام کیا ہے، میں نے UN کے ساتھ کام کیا ہے، اور ہم کنسلٹنسی پرووائڈ کرنی شروع کی. پھر مجھے وہاں سے اور پتہ چلا اپرچونیٹیز کا، کیونکہ بیچ میں کووڈ کا ٹائم آیا جب ہمارے لیے آن فیلڈ جا کے کام کرنا پاسبل نہیں تھا. تو جب مجھے وہاں جا کے بہت سی فرمز نے اپنے لیبرز کو، اپنے اسٹاف کو جاب سے ختم کر دیا، تو میرے لیے مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی اپنے اس کچھ کور اسٹاف کو نکالنا، چھوڑنا. کہ مجھے تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے میں ان کو لے کے چلتی رہوں اور ان کا بھی سلسلہ چلتا رہے روزی کا میرے ساتھ. تو میں نے اسی اپنی جو ایکسپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے میں نے ایسے پروگرامس، ایسی پروجیکٹ لینے شروع کیے جس کے اندر اسکلس کی سروسز انوالو تھیں، جس میں کہ رپورٹس تھیں، جس کے رپورٹس کی ڈیزائننگ ہوتی تھی، ایڈیٹنگ ہوتی تھی، ڈیزائن کنسلٹنسی ہوتی تھی، جس میں ہم گرافک ڈیزائننگ کی سروسز دی ہم نے اور ابھی تک دے رہے ہیں، جس نے مجھے بہت زیادہ ایکسپوجر بھی دیا ہے ملٹی نیشنل کے ساتھ. So that is how the Smart Tech started from, you can say, 50,000 to 100 million کمپنی کی جرنی رہی ہے، اور which is very encouraging. اور اس کے بعد لوگوں کو slowly and gradually میری فیملی کو بھی ریکگنیشن ملی. ہاں، اس پیریڈ میں there was a time جو کہ میرے لیے بہت ہی بڑا ڈی مورلائزنگ تھا. ان بٹوین مجھے بہت سے فیملی ایشوز تو نہیں کہنے چاہیے، لیکن فیملی کی، میری اپنے فیملی، ہسبینڈ اور بہت سے اور لوگوں کی، جب ایک بہت میجر ایکسیڈنٹ ہوا 2014 میں، تو ایٹ دیٹ ٹائم جب کہ میں بہت زیادہ پیک پہ تھی اپنے کام کو لے کے جانے کی، تو میرے لیے سڈنلی وہ ٹائم ایسا آیا کہ جب میں نے بالکل ایموشنلی بہت زیادہ بریک ڈاؤن ہو گئی. تو مجھے لگا کہ میں بالکل کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی تھی، اور یہ سڈن اتنا بڑا جب حادثہ میری زندگی میں آیا تو اس نے میری لائف بھی چینج کر دی بہت زیادہ. اور آئی تھنک اس 2014 اور 15 کے درمیان وہ جو پیریڈ تھا، میں بہت زیادہ ایموشنلی ڈاؤن رہی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے اٹھانا ہے اور کیسے چلنا ہے، کس ڈائریکشن میں چلنا ہے، میں جاب کیریئر میں جاؤں یا میں کام بزنس کرتی رہوں، کیسے چلوں. بل الحمدللہ، شکر اللہ کا کہ میں نے اس ٹائم پر بھی اپنے آپ کو اٹھایا، اور مجھے لگا کہ کوئی اور نہیں آئے گا جس نے مجھے میرے لیے کچھ کرنا ہے، ہم نے خود ہی اٹھنا ہے، خود ہی کرنا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو اسٹارٹ اپ لیا دوبارہ سے، اور اپنی کمپنی کو ہی بلڈ اپ کرنا شروع کیا، اپنی ٹیم کو بلڈ اپ کیا. اور تھینکس ٹو اللہ کہ میرے ساتھ بڑے اچھے لانگ ٹرم پروفیشنلی کیپیبل لوگ ہیں آن ٹیم بورڈ ہے، اور میرے فرینڈس بھی آف کورس اس میں بہت زیادہ ہمیشہ میرے لیے سپورٹیو رہے ہیں. آئی مسٹ اکنالج دیئر سروسز اینڈ دیئر فرینڈشپ. میں جو یہ اپنی اسٹوری آج سنا رہی ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خواتین جو مجھے اگر دیکھ رہے ہیں، جو بھی دیکھیں، وہ اس چیز سے انکریجمنٹ لیں کہ آپ نے اپنے اندر خود یہ ڈٹرمنیشن لے کر آنی ہے، آپ نے خود ہمت کرنی ہے، کسی کا ویٹ نہیں کرنا ہے، اور اپنے ارادوں کو مضبوط رکھیں، اپنے ڈریمز کو فالو کریں اور ایفرٹ کرتے رہیں. آپ کی ایفرٹ ایک دن ضرور آتا ہے کہ وہ آپ کو پے آف کرتی ہے. ہاں، آپ کو ہرڈلز آئیں گی، آپ کو بہت سی چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے، لیکن آپ کو ان چیلنجز کو خود سے فیس کرنا ہے. اور یہ ٹائم آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کے لیے وہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، اور لوگ آپ کو ریکگنائز کرنا شروع کرتے ہیں آپ کی سکسیس کے بعد. ایک سکسیس چاہیے ہوتی ہے آپ کو اچھی،
اور اس سکسیس کے بعد آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ آپ کو اکنالج کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں. یہی چیز ہمارے لیے بڑی ہوتی ہے. اور میں یہ اپنی سوسائٹی کو بھی کہوں گی کہ خواتین جو کام کرتی ہیں ان کو آؤٹ آف دی باکس جا کے کام کرنا پڑتا ہے، ان کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو ریکگنائز کرنے کے لیے. تو ہماری ایفرٹس کو ریکگنائز کیا جائے. ہمیں اپرچونیٹیز ملنے کی بات ہے، ورنہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں کی خواتین میں بہت زیادہ ہے. دے ہیو اے لاٹ آف ٹیلنٹس، اور وہ اپنے آپ کو اس ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہمیں انکریجمنٹ چاہیے، جو کہ یہاں لیک کرتی ہے. پلیز اپنے ایفرٹس، اپنے کانفیڈنس اور اپنے ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنے ڈریمس کو فالو کریں. انشاءاللہ یو ول بی سکسیسفل.